अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान में जज और एहतसाब थक गया मगर इमरान खान नहीं थका। खान साहब के खिलाफ फैसला नहीं दूंगा, जज ने काम करने से क्यों इनकार किया, और तनकीद करो सोशल मीडिया पर जजों के खिलाफ, और अगर जो बर्दाश्त नहीं करता ये जज के हल्फ की खिलाफ वर्जी है। तनकीद बर्दाश्त करने की बात सुप्रीम कोर्ट के किस जज ने की, और अब उस कमेटी का क्या बनेगा जो हुकूमत ने बनाई, और क्या जजिस पर तनकीद की जा सकती है। व्यूअर्स, इसका जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर मरियम चोर चोर का शोर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमला, और फिर सियासतदानों की खलाई मखलूक से मदद की अपील। ये मामला कहां जाकर रुका और बिलावल ने खलाई मखलूक का जिक्र क्यों किया, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर, सबसे पहले आपको ये बता दें कि कप्तान और उनकी अहलिया के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस की समाअत करने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत की नासाजी का मामला सामने आया है। और जज मोहम्मद बशीर साहब ने अपनी रिटायरमेंट तक मेडिकल लीव जो है वो मांग ली है, और वो आपको बता दें कि 14 मार्च 2024 को रिटायर हो रहे हैं। और इस वक्त वो केस पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सुन रहे हैं। आपको व्यूअर्स ये भी बता दें कि ज़राए के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर ने 24 जनवरी से 14 मार्च तक छुट्टियों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट वजारत कानून इंसाफ को ख़त लिख दिया है। और जज मोहम्मद बशीर की जानिब से लिखा गया ख़त हाई कोर्ट और वजारत कानून इंसाफ को मौसूल हो चुका है। अब ये जज साहब ये कहाँ से आए और इनका बुनियादी किरदार क्या है, और फिर इन्होंने 6 वज़ीर-ए-आज़म को किस तरह जो है उनके खिलाफ केसेस सुने, और फिर मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि इस वक्त जो प्रेशर है और 3 खबरें हैं इनके जाने और इनकी छुट्टी के हवाले से मेरे पास, और जो सियासी कैंप इस कुर्सी को किस तरह इस्तेमाल करेंगे और नून लीग के अंदर क्या खदशात है ये भी मैं आपको बताऊंगा। व्यूअर्स, मोहम्मद बशीर नैब इस्लामाबाद की 3 अदालतों के एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं। आपको ये याद रखना है। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान की वजारत कानून के कवायद के मुताबिक नैब जजों की तकर्री 3 बरस के लिए होती है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि मोहम्मद बशीर साहब जो हैं पिछले 11 बरस से इस्लामाबाद की नैब कोर्ट नंबर 1 में तैनात हैं। अब आपको पता चल गया कि ये कितने डाडे जज थे, या फिर इनके पीछे कौन सा डंडा था जो इनको 11 बरस तक इस कुर्सी पर बिठाए रखता है। अब तक नैब अदालतों के एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर के कटहरे का सामना पाकिस्तान के 6 वज़ीर-ए-आज़म कर चुके हैं। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि इन वज़ीर-ए-आज़म में 3 वज़ीर-ए-आज़म वो हैं जिन्होंने जज मोहम्मद बशीर के जो मुद्दत मुलाजमत थी इसमें तोसी दी, और इन तीनों को उनके कटहरे का सामना करना पड़ा। इनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो भी पेश हुए जज साहब के सामने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब भी इनके सामने पेश हुए, क्योंकि इन्होंने भी इनकी एक्सटेंशन जो है वो दी थी। और फिर तहरीक इंसाफ के इमरान खान भी इसके अंदर शामिल हैं। व्यूअर्स, जो खबर सामने आ रही है, और ये नून लीग के हलकों से खबर बाहर आई, और फिर मैंने इसको चेक भी किया काउंटर, तो पता ही चला कि जरदारी साहब की बाकियात की नून लीग ने ना अब छुट्टी करना शुरू कर दी है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब को जरदारी के कहने पर वज़ीर-ए-आज़म गिलानी साहब ने जो है वो तैनात किया था। नून लीग को खदशा पैदा हो गया कि जरदारी साहब से इक़्तिदार की डील कैंसिल होने के बाद ये जज जरदारी के कहने पर गड़बड़ जो है वो कर सकता है। इसलिए बताने वाले नून लीग के अंदर ये बताते हैं कि इसी बुनियाद पर ये काम जो है वो शुरू हुआ है, और दूसरी तरफ से जो दरख्वास्त आ गई है ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है। व्यूअर्स, एक और भी मैं आपको बात बता देता हूँ कि जरदारी साहब की बाकियात का जहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो पता ये भी चला, ये ज़रा देर की बात नहीं, कुछ घंटे पहले निगरान हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर जरदारी साहब के दोस्त चेयरमैन PCB ज़का अशरफ की भी छुट्टी करा दी है, ठीक है जी। और ये भी इतलात आ रही हैं कि जज मोहम्मद बशीर पर काफ़ी प्रेशर था। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो लोग कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनसे पता करें तो वो आपको कोई और कहानी सुनाएंगे। वो ये कहते हैं कि वो इससे पहले भी छुट्टी पर रहे, उनकी तबीयत ख़राब हुई, अब फिर से उन्होंने छुट्टियों के लिए ख़त लिख दिया है
اور پھر جو کل کا جو بیان تھا خان صاحب کا، جو انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے دیکھ کر کہا کہ کرنل صاحب عمران خان بات کر رہا ہوں، تو اس بیان کے بعد جج محمد بشیر صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہوئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ میڈیا کی موجودگی میں اگر کوئی ملزم جس کے اوپر الزام ہے اور خان صاحب جیسا ملزم ہو تو وہ کٹہرے میں کھڑا ہو کر بغیر کسی خوف کے یہ بات کرے گا، اور پھر یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جج صاحب نے اس کے اوپر کوئی ریئیکشن کیوں نہیں دیا، اور سی سی ٹی وی فوٹیج کا جو بیان تھا شاید یہ وجہ بنا ہے جج محمد بشیر کے چھٹی پر جانے اور انہوں نے جو درخواست کر دی ہے۔ ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کے اندر نا احتساب تھک گیا، جج تھک گیا، لیکن عمران خان صاحب نا ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب جو سوالات جڑے ہوئے ہیں خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے، جج کے چھٹی پر جانے سے نیب کیسز کا کیا بنے گا؟ کیس لٹک جائیں گے چونکہ حکومت اور وزراء جو قانون کے ہیں وہ نیا جج تعینات نہیں کر سکتے اور انہیں اب نیا جج تعینات کرنا پڑے گا۔ احتساب عدالت نے عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 24 جنوری کی تاریخ مقرر کر رکھی ہے، مگر جج کی رخصت پر ہونے کے باعث اب اس کیس اور توشہ خانہ کیس میں کارروائی آگے جو ہے وہ نہیں بڑھ سکے گی۔ آپ کو ویورز یہ بھی بتا دیں کہ اس سوال کا جواب کہ عمران خان کے خلاف دیگر کیسز بھی کیا ڈاماڈول ہو جائیں گے، تو یہ بھی معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ سائفر کیس میں تیسری بار شہادتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور سپریم کورٹ پہلے ہی اس کیس میں عمران خان کو ضمانت دے چکی ہے، جبکہ اعظم خان نے 2 روز پہلے عدالت میں ریکارڈ کروائے گئے اپنے بیان میں عمران خان کو کلین چٹ دے دی تھی۔ اور ویورز 9 مئی کیس میں جو تفتیش ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے، اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلنا شاید جو تفتیش کرنے والے تھے ان کو معلوم ہو چکا ہے، چونکہ لاہور میں پولیس کی ایک ٹیم بنائی گئی، تفتیشی ٹیم، جسے ڈی آئی جی لیول کے لوگ جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے تھے، اور اس کے اندر خان صاحب نے جس جملے کو رپورٹ بھی میڈیا نے کیا کہ اس دن سے بچو، جب میں باہر آؤں گا تو میں تمہارے خلاف جو ہے وہ کارروائی کروں گا، اسی قسم کی بات جو خان صاحب کی طرف سے کی گئی۔ اور پھر ہوا کیا کہ جب آپ قانون اور آئین کے مطابق تفتیش نہیں کرتے نا تو پھر آپ کو اسی قسم کی باتیں جو ہے وہ سننے کو ملتی ہیں۔ یہ کسی کی توہین نہیں ہے، اگر یہاں پر ایک جج یہ کہتا ہے نا کہ آپ تنقید کریں تو تنقید کرنا، جج کو برداشت کرنا، یہ ماجرا آج کیا ہوا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو تب انہی حالات کے اندر اگر ایک تفتیش کرنے والا اسے یہ کہا جائے کہ خدا کا خوف کرو اور تفتیش جو ہے وہ آئین اور قانون اور اپنے ضمیر کے مطابق کرو، کیونکہ تم نے اپنے ضمیر کی عدالت میں جب پیش ہونا ہے تو وہاں پر کیا جواب دو گے؟ تو یہ اب اس بیان کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اگر ان جو تفتیش ایک بڑے لیول پر پولیس کی طرف سے کی گئی، اگر اس میں سے کچھ نہیں نکلا، آپ کابینہ کی ایک میٹنگ بنائیں، اس میں وزیر خارجہ کو جو ہے وہ شامل کر کے آپ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ثبوت اکٹھے کرنے پر لگا دیں یا فائنڈنگز اکٹھی کرنے پر لگا دیں، تو ویورز آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ اب اس واقعے کے بعد یہ جو تفتیش پر تفتیش اور میٹنگ پر میٹنگ اور پھر جے آئی ٹی پر جے آئی ٹی بنائی جا رہی ہے، 9 مئی کے واقعات میں سے کچھ نہیں نکلنا۔ الیکشن کمیشن کے خلاف توہین کیس کے جیل ٹرائل کو بھی عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، اور اس اپیل کی سماعت 22 جنوری کو فل کورٹ کرنے جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک انتہائی اہم سماعت ہوگی، چونکہ الیکشن کمیشن کے خلاف کیا بات نہیں کی جا سکتی۔ اگر جج کے خلاف تنقید ہو سکتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن کو بھی منشی کہا جا سکتا ہے، اور منشی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا بلکہ وہ پوچھ کر فیصلے کرتا ہے۔ ویورز یہ سوال کہ عمران خان کے خلاف اس وقت زیر سماعت سارے کیسز کیا ٹھپ ہو گئے، تو آپ کو بتا دیں کہ جج صاحب جو تھک گئے ہیں اور عمران خان نہیں تھکے، کیونکہ عمران خان کے خلاف عدالتی کیسز کا پلان انتخابات سے قبل جو ہے وہ دم توڑنے لگا، جج بھاگ رہے ہیں اور چھٹی پر جا رہے ہیں، ثبوت انہیں مل نہیں رہے، پروسیکیوشن ان ثبوتوں کی بنیاد پر عمران خان کو سزا دلوانے میں ناکام رہی، اور جب آپ کے پاس دلیل اور ثبوت نہیں ہوتے تو پھر آپ ڈیلنگ ٹیکٹکس جو استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان ٹیکٹکس کے ذریعے کیس کو التوا میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ عمران خان کو سزا تو نہیں دے سکتے، لیکن آپ اسے جیل میں زیادہ سے زیادہ اندر رکھ کر انتقام لے سکتے ہیں۔ باہر جو کچھ آپ نے کرنا تھا آپ نے کر لیا، تحریک انصاف کو الیکشن سے مائنس کرنا تھا کر لیا، بلہ چھیننا تھا آپ نے چھین لیا، لوگوں کو گرفتار کرنا تھا مقدمات میں آپ نے وہ کر لیا، اور ایک نئی جو بساط آپ بچھا رہے ہیں اس گیم آف تھرونز کے اندر، جہاں جہاں پر جس کو جو مقصد کے لیے اتارا گیا تھا آپ نے اتار دیا تاکہ جو مطلوبہ ہدف ہے وہ اسے حاصل کیا جا سکے۔ لیکن آپ عمران خان کو کسی مقدمے میں سزا دے کر
जेल के अंदर नहीं डाल सकते। आज हमें इन जजेस के बयानात और फिर इनका छुट्टी पर जाना और फिर प्रोसिक्यूशन जो इमरान खान के खिलाफ काम कर रही है उनके सबूतों और दलाइल से पाकिस्तान की आवाम को ये बखूबी जो है अब ये मालूम हो चुका है। और व्यूअर्स, ये जो खबर है ना कि इमरान खान बेकसूर, इससे पहले भी हमने ये आवाज सुप्रीम कोर्ट से सुनी है और ये आवाज सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने उठाई और गवाही दी कि जब तक इमरान खान पर किसी किस्म का जुर्म साबित नहीं होता वो मासूम है। और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों ने इसके ऊपर कैंपेन करना शुरू कर दी कि सुप्रीम कोर्ट एक जज कैसे इमरान खान को मासूम जो है वो करार दे रहा है, और फिर उसके ऊपर सियासत जो है वो शुरू हो गई। अब सोशल मीडिया पर जस्टिस अतर मिल्ला साहब का एक बयान और उन्होंने जो इजहार ख्याल किया ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। मैं इससे पहले कि इन्होंने क्या कहा और फिर पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों पर और जो काबीना की एक कमेटी बनाई गई उस पर क्या इसका असर पड़ेगा, लेकिन आपको इससे पहले ये मैं बता दूं कि अतर मिल्ला साहब जो है ना एक ऐसे जज हैं जो हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़े रहे। मैं इन्हें जो वकला की तहरीक थी ना उन दिनों से जानता हूँ और ये इफ्तिखार चौधरी साहब के बहुत ही करीब थे, और पूरी जो वकला तहरीक थी जहाँ पर लीड दीगर जज साहिबान और मुख्तलिफ वकला जो लीडर्स हैं वो कर रहे थे, वहीं पर अतर मिल्ला भी पेश थे। और अतर मिल्ला साहब ने हमेशा जब भी वकला पर बुरा वक्त आया इन्होंने अपने फैसले दिए, सहाफ़ियों पर बुरा वक्त आया इन्होंने यकीनन अपने फैसलों के ज़रिए सहाफ़ियों के साथ खड़े हुए नज़र आए। तो अतर मिल्ला साहब जो हैं इनका शुमार पाकिस्तान के उन जजेस में होता है जिन्होंने सहाफ़त को जंजीरें पहनाई नहीं बल्कि उनकी जंजीरें जो हैं वो तोड़ी हैं। अब उनका ये कहना यकीनन बहुत सारे फैसलों पर और बहुत सारे सहाफ़ियों की ट्वीट्स के ऊपर भी एक बहुत बड़ा इसे कहना चाहिए कि एक सवालिया निशान है, या फिर उन पर भी एक डायरेक्ट जो तनकीद की गई। अब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिल्ला साहब क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया का असर जजेस को नहीं लेना चाहिए। कुछ दिन पहले हुकूमत की तरफ से एक कमेटी बनाई गई कि काजी फाइज ईसा साहब की किरदार कुशी की जा रही है और एक मुहिम चलाई गई, एक कैंपेन चलाई गई, लिहाजा जो लोग इसमें मुलविस हैं उन्हें उनके कैफरे किरदार तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे, सज़ा होगी और फिर उनके खिलाफ मुकदमात भी चलाए जाएंगे। इस्लामाबाद कोर्ट रिपोर्टर्स की एक वर्कशॉप से ये खिताब कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि कोई जज सोशल मीडिया का असर लेता है, गौर कीजिएगा इनके अल्फाज पर जो ये जज साहिबान के लिए कह रहे हैं कि जो भी जज मीडिया का असर लेता है तो वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करता है। अच्छा, जज साहब कहना क्या चाह रहे हैं, उनका एक वाज़ेह इशारा 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ है, जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर सोशल मीडिया में खासी तनकीद हुई और सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ मुहिम भी चली। दूसरा इशारा उन सोशल मीडिया और सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स की तरफ है जो अमलदारी फैसलों के आने से पहले ही पेशन गोई करते हैं और फिर फैसला आने के बाद इस पर अपनी राय देते हैं। क्या वाकई जजेस सोशल मीडिया से मुतासिर नहीं होते? ये सवाल व्यूअर्स, इसका जवाब भी आपके सामने रख देते हैं कि सोशल मीडिया को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी एक मिसाल ये है कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने दौर के आखिरी दिनों में बतौर ख़ास तौर पर यूट्यूबर्स के साथ एक मुलाकात भी की थी और मुख्तलिफ इश्यूज़ पर अपनी राय का इजहार भी किया। इसका मतलब ये हुआ कि चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठा हुआ शख्स भी सोशल मीडिया की अहमियत को समझता है। मैं आपको इससे एक कदम आगे लेकर जाऊंगा और दुनिया में अब कम्युनिटी जर्नलिज्म जो है ना पढ़ाई जा रही है, और बल्कि इसके ऊपर तो लोगों ने डॉक्टरेट भी करना शुरू कर दी है और बहुत कुछ हो भी रहा है। और दुनिया के जो बहुत जर्नलिज्म के प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है ना, वो भी कम्युनिटी जर्नलिस्ट को दिए जा रहे हैं। अब कम्युनिटी जर्नलिज्म क्या है? आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, आप अपनी आंखों के सामने कोई जुल्म होता हुआ देखते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो हैं वायरल होती हैं। आम शहरी की पुलिस वाले के साथ लड़ाई, पुलिस वाला आम शहरी को जो है वो मार रहा है, या कहीं पर आपने कोई जुल्म होते हुए देखा, या फिर किसी खातून के साथ जो है सरेआम कोई ज्यादती की जाती है, उसे मारा जाता है, उसकी वीडियो भी। तो लोग कैमरे के जरिए, जो मोबाइल आपके हाथ में है, आप कम्युनिटी जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो अगर उसकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता
تو پھر وہ تمام پلیٹ فارمز جہاں پر صحافی انڈیپینڈنٹ بیٹھ کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اگر آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس پر کمنٹ کریں، اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ چینل کو بدل سکتے ہیں، یہ آپ کا اپنا رائٹ ہے اور کوئی آپ سے رائٹ نہیں چھینا۔ لیکن آج عطر من اللہ صاحب نے یہ جو معاملہ اٹھا دیا ہے، اس کے بعد یقیناً اگر کوئی مقدمات کسی کے اوپر بنائے بھی جائیں گے تو پھر ان مقدمات کا کیا اثر ہوگا اور پھر کیا مستقبل ہوگا۔ ویورز، میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ تنقید کرنا پاکستان کا آئین آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ کچھ رولز آپ نے طے کر لیے، ان رولز کے اندر رہتے ہوئے آپ تنقید کریں گے اور پھر یہ تنقید کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا کہ آئین بھی موجود ہے لیکن جو رکاوٹ ڈالی جاتی ہے نا وہ کچھ سیاستدان ہیں یا پھر کچھ اور لوگ ہیں۔ اگر خبریں اور تجزیے ان کی مرضی کے نہیں ہوں گے تو پھر یقیناً آپ کا راستہ جو ہے وہ روکا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے نا ایک اور بھی بات کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر انصاف بہت مشکل سے ملتا ہے اور کسی پر جب کوئی الزام ہوتا ہے نا وہ الزام ثابت نہیں ہوا لیکن وہ پہلے مجرم بن جاتا ہے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو فیصلہ لکھا خان صاحب کے حوالے سے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ معصوم ہے کیونکہ جرم ثابت نہیں ہوا تو آپ اس کے اوپر کارروائی نہیں کر سکتے۔ اور پھر ہوتا کیا، پاکستان کے اندر شاید یہ دنیا کا واحد ملک ہوگا، اس کے علاوہ بھی ممالک ہوں گے جہاں پر اس قسم کی جو قانونی پریسیڈنٹس موجود ہیں کہ اگر کسی پر شک ہے نا آپ اسے پکڑ لیں، جرم ثابت نہیں ہوا آپ نے اسے پکڑ لیا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال آپ اسے جیل میں رکھتے ہیں اور جرم ثابت نہیں ہوتا اور اسے سزا جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پاکستان میں تو ہزاروں ایسی ایگزامپلز ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 20 25 برس کے بعد کسی ملزم کو جو مجرم بن چکا تھا جیل میں رہا، 20 برس رہا، اسے انصاف دیا اور یہ لکھا کہ جناب جرم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا تو سزا تو آپ کی بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ خان صاحب کے تناظر میں یہ بات ہوئی اور یقیناً انہوں نے پاکستان کے 2 لخت ہونے کا ذکر بھی کیا۔ تنقید اگر آپ نہیں کریں گے اور کسی عہد کا کوئی خیال نہیں کریں گے تو پھر حالات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے، لیڈرز کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے، اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا۔ تو ویورز، آج کی یہ جو نشست تھی ان کی، یقیناً اس نے سوشل میڈیا کو ایک نیا جو ہے اگر یہ کہا جائے کہ ایک نئی جہد بخشی ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ اور عطر من اللہ اپنے فیصلوں کے ذریعے جب بھی میڈیا پر تنقید ہوتی ہے یا میڈیا مشکل میں آتا ہے تو انہوں نے اپنی گفتگو اور اپنے فیصلوں سے ضرور جو ہے اسے ریسکیو کیا ہے۔ اچھا ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنا لیا کا جو جلسہ تھا اسے کینسل کر دیا ہے اور نواز شریف صاحب نے خود جا کر خطاب کرنا تھا لیکن وہ نہیں گئے۔ بتایا ہی جاتا ہے کہ لوگوں کو موبلائز کرنے میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوئی اور پھر خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو، یعنی یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے نا جلسوں کا، یہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک اصول ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے تو خیر پیسہ نہیں خرچ کرتے چونکہ پیسہ ہے ہی نہیں تو خرچ کہاں سے کرنا ہے۔ نون لیگ والے بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے، جلسے کامیاب کروا کر لوگوں کو ٹکٹیں دی جاتی ہیں۔ کھوکھر برادران ایک بہت بڑی مثال ہے، گول میز انہوں نے ڈنر دیے مریم کے جلسے کے حوالے سے اور پھر ایک بڑا جو اکٹھ کیا گیا اس کے بدلے ان کو ٹکٹ ملتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت سارے مقدمات میں ضمانتیں اور پھر خرچے اور پھر کھابے، یہ تمام چیزیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اب لیا میں ہوا کیا ہے جی، ایک بڑی تعداد لانے کے لیے سیاستدانوں سے رابطے کیے گئے مگر بہت سارے سیاستدانوں نے معذرت کر لی اور کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ کو تو ٹکٹ نہیں ملا۔ ان کو یہ بھی غصہ تھا کہ ہمیں جب ٹکٹ نہیں دیا گیا تو پھر ہمارے پیسے اور ہمارے خوابوں پر آپ اپنی سیاست جو ہے نا وہ نہیں چمکا سکتے۔ ویورز، میں آپ کو نا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر دے دوں اور پھر یہ بلاول خلائی مخلوق کا ذکر کیوں کر رہے ہیں اور پھر نون لیگ اس وقت ڈیل جو کی گئی تھی اس کو ختم ہونے کے بعد اب ان کے کنسرنز کیا ہیں اور اب وہ خاموشی کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں اور اگلا پلان ان کا کیا ہوگا۔ آپ کو بتا دیں کہ ایک تو بلاول بھٹو صاحب لاہور میں آپ کو نظر آئیں گے تو وہاں پر پتہ یہ چلا ہے جی کہ ان کے ایک دفتر کے اوپر باقاعدہ پیٹرول ڈال کر جو ان کے بینرز تھے ان کو آگ لگائی گئی اور پھر اس کے بعد اس کی رپورٹ جو ہے الیکشن کمیشن نے مانگ لی ہے اور نوٹس لیتے ہوئے اب اس کے اوپر کارروائی کا بھی باقاعدہ ہدایت نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ لیکن ویورز، اب جو خبریں آ رہی ہیں، ایک تو بلاول کے لاہور میں جا کر کیمپین کرنا اتنی دلیری کے ساتھ کرنا، یقیناً یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نون لیگ کے لیے بن گیا کہ اگر یہ بلاول یہاں سے سیٹ لینے میں کامیاب ہو گئے اس حلقے میں جہاں پر جو لاہور کے بالکل سینٹر میں ماڈل ٹاؤن کے ساتھ یہ حلقہ لگتا ہے اور بتایا ہی جاتا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو
پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں جہاں پر بلاول اس وقت کمپین کر رہا ہے. تو یہ ایک مسئلہ نون لیگ کے لیے بنا ہوا ہے اور اب دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ انویسٹیگیشن میں پتہ کیا چلے گا کہ کس نے حملہ کیا. لیکن ویورز آپ کو میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اور اس مقبولیت کا ایک نمونہ ہم نے جیل میں دیکھ لیا کچہری میں. اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ گئی ایک جگہ پر اور جس طرح ہی وہ عدالت کے اندر داخل ہوتی ہیں تو ایک وکیل صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا ان سے راہ نہیں کیا اور انہوں نے چور چور کے نعرے لگانا شروع کر دیے. اور دوسری طرف پتہ یہ چلا جی کہ پولیس حرکت میں آئی اور پھر اس وکیل کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے. اب کسی کو چور کہنا یہ بھی آزادی اظہار ہے یا نہیں ہے یا پارٹی کو چور کہا گیا. اوبویسلی اس کے اوپر لوگ جو ہے نا وہ تپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اندر سے اپنا غبار نکالتے ہیں. بچوں کی فیس پوری نہیں ہو رہی, مہنگائی سے لڑتے ہیں, بجلی کے بل پورے نہیں ہوتے, سردیوں میں بجلی کے بل جو ہیں وہ ہزاروں روپے آ رہے ہیں. تو لوگوں نے کہیں نہ کہیں تو غصہ نکالنا ہے اور پھر یہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ جا کر عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. پسے بھی عوام اور احتجاج کرے تب بھی آپ عوام کو ہی گرفتار کریں گے. لیکن جو اصل چور تھے جو پاکستان کو کھا گئے, جو آج بھی ایون فیلڈ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاناما میں جن کا نام آیا, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ جائیداد دی. آج بھی پاکستان کی عوام کو ہی نہیں پتا کہ یہ جائیداد کیسے بنی اور کس کے پیسے سے یہ جائیداد جو ہے وہ خریدی گئی. اب ویورز پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کے سونامی کے آگے بند باندھتے باندھتے پی ڈی ایم کا جو سابق ٹولہ تھا نا وہ اقتدار کے لیے آپس میں لڑ پڑا ہے. مریم اور بلاول ٹولے کے درمیان اقتدار کی لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے. بلاول کے دفتروں پر جو حملے کیے جا رہے ہیں, جو فائرنگ کی جا رہی ہے, اور اس لڑائی کے دوران عمران خان کے خلاف بنایا گیا لندن پلان آؤٹ ہونا شروع ہو گیا. یہ ایک انتہائی اہم خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پی ڈی ایم ٹولے کے خفیہ ڈیل جو کی گئی, اب یہ واضح اشارے مل رہے ہیں اور عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے کہاں کہاں سازش تیار کی گئی, اب وہ سازش جو ہے نا وہ خود بولنا شروع ہو گئی ہے. اس لڑائی کے دوران خفیہ ہاتھ انتہائی کمزور ہو گیا ہے اور پاکستان کے مختلف حلقوں میں پی ٹی آئی کے غیر معروف امیدواروں کے جلسوں میں بھی لاکھوں افراد آنا شروع ہو گئے. اس سے پہلے شیر افضل مروت کو کوئی جانتا تھا؟ نہیں جانتا تھا. یہ عمران خان کی مقبولیت ہے. جو عمران کے ساتھ کھڑا ہے وہ مقبولیت بھی عمران کے جیل میں ہونے کے باوجود ان جو غیر مقبول لوگ ہیں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ریگولر میڈیا پر کنٹرول ہے مگر سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کا جو سونامی ہے اب ایک بڑے ریلے کی شکل میں سامنے آ رہا ہے. جیل میں موجود کپتان کو حوصلہ ملا اور اب وہ ہر پریشر پر آپ کو لڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور انہوں نے اب کھل کر بیان دینا شروع کر دی ہیں. جو سی سی ٹی وی والا بیان تھا نا, یہ اس کی ایک پہلی ایگزامپل ہے جو ہم نے کل جیل میں عمران خان کے کیس کے دوران دیکھی. عمران خان کے اس بیان نے مریم کے ٹولے میں آگ لگا دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے 90% لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے اور یہ ایک انتہائی اہم بیان تھا. اور ویورز مزید تفصیلات کے مطابق بلاول بھٹو نے نواز شریف کو یاد کرانا شروع کر دیا کہ عمران خان کے خلاف لندن پلان میں یہ ڈیل طے پائی تھی کہ عبوری دور میں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا, عمران خان کی حکومت گرائی جائے گی, شریف فیملی کے جو کیسز ہیں فیصلے ایسے لیے جائیں گے اور انہیں واپس لیا جائے گا جو ہاؤس آف شریف کو قابل قبول ہوں. نواز شریف کو واپس لانے میں مدد کی جائے گی جس کے بدلے عام انتخابات کے بعد وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. نون لیگ کو حکومتی اتحاد میں حصہ دیا جائے گا. پنجاب میں نون لیگ اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی. ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں کہ الیکشن کا شیڈول جاری ہونے کے بعد مریم نواز نے اپنے والد کو یہ کہہ کر ڈیل سے پھر جانے کا مشورہ دیا کہ اگر وہ وزیر اعظم نہ بنے تو ان کے کیسز دوبارہ کھلنے کا ایک خدشہ موجود ہے. اور ویورز واضح رہے کہ اس ڈیل میں شہباز شریف اور فضل الرحمان ضامن تھے اور میں آپ کو یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ خبر جو ہے وہ دے رہا ہوں. ڈیل کینسل ہونے کے بعد بلاول بھٹو نے جلسوں میں اشارہ دینا شروع کر دیا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے اور نواز شریف اپوزیشن لیڈر بنیں گے. نون لیگ کی طرف سے اس دھوکے کے بعد اب آصف علی زرداری کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ آزاد امیدواروں اور چھوٹی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور میاں صاحب کو وزیر اعظم کسی صورت بھی اب وہ بننے نہیں دیں گے. ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بلاول بھٹو نے لاہور اور پنجاب میں اپنی تمام انتخابی مہم
نواز شریف کے خلاف شروع کر رکھی ہے۔ لاہور میں بلاول بھٹو کے انتخابی دفتر پر جو حملہ ہوا اور پھر کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز پر فائرنگ کے واقعات شروع ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ورکرز کو خدشہ ہے کہ یہ حملے نون لیگ کے لوگ بلاول کو نواز کے خلاف مہم روکنے کے لیے کروا رہے ہیں۔ اور پھر ویورز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نون لیگ کے اندر مریم نواز نے تمام پالیسی میٹرز جو ہیں انہیں اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ مریم نواز نے ٹکٹوں کی تقسیم اس انداز میں کی کہ وفاق میں نواز شریف اور وزیر اعظم بن سکیں، اور پھر پنجاب کے اندر جو وزارت ہے وزارت اعلیٰ ان کے حصے میں آئے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی میں ایک بات بتا دوں کہ اسلام آباد کے ذرائع اب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کپتان کو الیکشن سے مائنس کرنے، انتخابی نشان بلہ چھیننے کے بعد بھی مریم نواز پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آزاد امیدواروں سے خوفزدہ ہیں، اور انہوں نے سہولت کاروں پر یہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے آزاد امیدواروں کو بھی جو ہے ان پر بھی دباؤ ڈالا جائے اور انہیں الیکشن سے دستبردار کروایا جائے۔ لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مریم نواز کا یہ مطالبہ سختی سے رد کر دیا گیا اور یہ میسج دیا گیا کہ ان حالات میں اگر آپ الیکشن نہیں جیت سکتے، یعنی ہر چیز آپ کے حق میں ہے، تو پھر آپ کو کوئی اور راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ویورز، ذرائع کے مطابق اس انکار کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ایک امیدوار ہیں ان کو سفید کپڑوں میں پولیس کے ذریعے اغوا کر کے دیگر امیدواروں کو پیغام بھی دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس طرح کی ڈیل کی خلاف ورزی نون لیگ نے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ اور کاف لیگ کے ساتھ بھی ماضی میں کی ہے، اس لیے زرداری صاحب کو توقع ہے کہ وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے ہیں۔ ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے سونامی کا ریلا آہستہ آہستہ اپنا راستہ جو ہے بناتا جا رہا ہے، اور وہ گیم کسی وقت بھی پلٹ سکتی ہے۔ یہ پوری کی پوری جو بساط خان صاحب جیل میں بیٹھ کر بنا رہے ہیں، یہ خان صاحب کو نا ایک غیبی مدد اس وقت مل رہی ہے، اور وہ ٹولہ آپس میں لڑ پڑا اور خان صاحب کا راستہ جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ صاف ہو رہا ہے، اور جو جال انہوں نے عمران خان کے لیے بچھایا تھا نا، اور یہ جو علی بابا 40 چور کا ٹولہ ہے، اب یہ آپس میں جو لوٹ کا مال ہے اس کی تقسیم پر لڑ پڑے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے جو وعدہ کیا گیا وہ پورا نہیں ہوا، انہیں استعمال کر کے پھینک دیا گیا، اور اب انہوں نے جو راستہ اپنایا ہے، اب اس راستے پر پیپلز پارٹی اور جو وہ سمجھتے ہیں کہ دیگر لوگ بھی اس راستے پر چلیں گے، ان کے ساتھ مل کر پاکستان مسلم لیگ نون کا راستہ جو ہے وہ روکا جائے گا۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔